अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमेशा की तरह सबसे पहले सैलाब के हवाले से कि पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो इस वक्त सैलाब से मुतासिर है, सैलाब में डूबा हुआ है और मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बर वक्त इक़दामात कर रही है। जिस हद तक हो सकता है सारी रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो बहुत तेज़ी से जारी हैं, काम किया जा रहा है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कालाम गए और सवात का उन्होंने दौरा किया है और वहाँ पर जो टूरिस्ट फंस गए थे उनको निकालने के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर हदायत जारी की हैं कि उनको निकाला जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ किया जाए इस हवाले से, और वहाँ पर जितनी इमदाद है वो दी जा सकती है। 10 अरब का उन्होंने ऐलान किया है KPK के हवाले से। और इसी तरह से सिंध और बलूचिस्तान का भी जब उन्होंने दौरा किया था तो अरबों रुपए उन्होंने वहाँ पर भी अनाउंस किए थे कि लोगों को मदद इस हवाले से दी जाएगी। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, वो उन्होंने जनूबी पंजाब का आज दौरा किया है और राजनपुर गई हैं और छोटी छोटी जो बस्तियाँ हैं वहाँ भी वो गई, लोगों से जाकर मिली हैं और उनको इस चीज़ का यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, इस मुसीबत की घड़ी में, इस बुरे वक्त में हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इस वक्त सिचुएशन क्या है पूरे मुल्क में हम कोशिश करेंगे कि उससे भी आपको आगाह करें। मेडिकल कैंप्स जो लगाए जा रहे हैं तमाम सूबों में वो किस तरह से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ या फिर रज़ाकाराना तौर पर हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कैंप्स लगा रहे हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पर किस किस्म के वबाई अमराज फूटने का अंदेशा होता है उनके लिए किस तरह से कुछ एहतियात अगर पॉसिबल हों, क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसे हैं, बाज़ जगह पर लोग बेसरो सामान कैंप्स में बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, तो किस हद तक एहतियात की जा सकती है और ओवरऑल डैमेज कितना है, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस हद तक जो है वो हो चुकी हैं और कहाँ पर लोगों को किन जगहों पर जो है वो इस वक्त जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस किया है कि BISP के थ्रू 25-25 हज़ार हर घर को दिए जाएंगे और 10 लाख जो जांबाकू में लोगों को दिए जाएंगे, कहाँ पर इसका भी आगाज़ हो चुका है, लोगों को कैश दिया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहती हूँ कि कुछ आदाद व शुमार और कुछ हालात इस वक्त क्या हैं, कुछ सिचुएशन आपसे शेयर कर ली जाए। इस हवाले से एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, वो आप देखिएगा, फिर हम बात करते हैं। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजमूई हलाकतें 1162 हो गई, जबकि 3554 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। सिंध में 405, KP में 257, बलोचिस्तान में 249 अफराद जान बहक हुए। पंजाब में 187 अफराद, आज़ाद कश्मीर में 41, गिलगित बल्तिस्तान 22 और इस्लामाबाद में एक शख्स जान से गया। मुल्क में सैलाब से 243 पुल तबाह, 5063 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुँचा और 7 लाख से जायद मवेशी सैलाब में बह गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों पटन, कालाम, कांजू का दौरा किया। हुकूमत मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़ी है। तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार लाते हुए मुतासरीन की बहाली और दोबारा आबादकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। लोअर कोहिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके पटन के दौरा पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियों से सड़कों, खड़ी फसलों, पुलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनका तहमीना लगाने के लिए फौरी हदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट दी जा रही है। NHA, FW और आर्मी इंजीनियरिंग कोर के इलाके में सड़कों की बहाली के लिए मसरूफ़े अमल हैं। कांजू में सैलाब से 22 अफराद जान बहक हुए, होटलों और घरों को नुकसान पहुंचा। कलाम में पुल और शाहराहें मुतासिर हुए। भारी मशीनरी के जरिए शाहराहों की बहाली का काम जारी है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से सियाहों के इनखला का अमल जारी है। चित्राल से तकरीबन 900 सियाह महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि सियाहों की घरों तक महफूज वापसी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब से आने वाली तबाही के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से हंगामी मदद की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील की है। शहरियों का कहना है कि ये वक्त मुश्किल जरूर है, मगर इस मुश्किल से भी कौम बनकर वैसे ही निकलेंगे जैसे 2005 के ज़लज़ले और
2010 के सैलाब में निकले थे। ये पैकेज आपने देखा है नाज़रीन, और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी, हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड में आप 9999 पर मैसेज कर कर घर बैठे 10 रुपये इसमें डोनेट कर सकते हैं। तो ज़रूर डोनेट करें। और हम बार बार ये बात करें कि चूँकि आम लोगों को मालूम नहीं है कि किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या चीज़ें दरकार हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप इन अकाउंट्स में जो हुकूमत की तरफ से भी जारी किए गए हैं, फ़ौज की तरफ से भी जारी किए गए हैं, अगर आप उनमें डोनेशन भेज दें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो खर्च हो सकता है। साफ़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जो हालात हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। मुख्तलिफ हमारे जो सूबे हैं, उनके शहर हैं, बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। इस वक्त सबसे पहले तो मेरा ख्याल है यही हम बात करें कि लोग जिस तरह से मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दिल खोल कर, इस वक्त पूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो सेम पेज पर हैं। वो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहते हैं। इसी जज्बे के हवाले से मैं चाहूँगी कि बात कर लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा साफ़ी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इस वक्त सिराजुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, अमीर जमात इस्लामी हैं। हम चाहते हैं कि चूँकि अल खिदमत फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम करी है और पूरे मुल्क में काम करी है, तो हम उनसे समझ लेते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है। प्रोड्यूसर साहब दोबारा मिला लीजिएगा। जी साफ़ी साहब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि बजा तौर पे सिराजुल हक साहब और उनके जमात इस्लामी का जो ज़ैली तंजीम है, जो उनसे बराह रास्त उनका ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है जिसने इब्तिला और मुश्किल के हर सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम का भरपूर साथ दिया है। तो हुकूमत की बस की बात नहीं है। ये सैलाब इतनी बड़ी मुसीबत है। उससे पहले जो ज़लज़ला आया था और उससे पहले जब 2010 का सैलाब था, तो इन तंजीमों ने बहुत ही रज़ाकाराना तौर पे एक आला मिसाल कायम की है खिदमत का। तो जो आप बता रही थी कि जो हालात जो सैलाबज़दा इलाक़े हैं वहाँ पे क्लियर होते जा रहे हैं, जिस तरह बलाई इलाक़े हैं, दरिया पंचकोड़ा, दरिया स्वात और दरिया काबल में जो पानी अब थोड़े उस सतह कम होना शुरू हो गया है, तो मज़ीद तबाही और बर्बादी हमारे सामने आया होती जा रही है। क्योंकि उस वक्त कुछ इलाक़े ऐसे थे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल नहीं था, तो तखमीना लगाने में भी गलतियाँ हुई थी। और बलाई इलाक़ों से एक तो नुकसानात का अंदाज़ा में ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह अभी तक ये आफत अभी टली नहीं है। जनूबी पंजाब में बदस्तूर दरिया सिंध के आस पास जो इलाक़े हैं उसमें तबाही फैल रही है। सक्कर, गुड्डू, बैराज और जितने भी सिंध के इलाके में दरिया सिंध पे जो बैराजेज़ हैं और उसके आसपास इलाके हैं दादू वगैरह, उसमें तबाही मज़ीद फैलती जा रही है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तखमीने जो थे उसमें ख़दशात यही है कि मज़ीद बढ़ेंगे, तो मज़ीद खिदमत और जज्बे की ज़रूरत है। ठीक है, सिराजुल हक साहब ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया, मुझे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। जी वालेकुम सलाम। सिराजुल हक साहब, इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, जिस कदर ऑर्गेनाइज्ड है और जिस जज्बे से काम किया जा रहा है, यकीनन हम उसे खिराज तहसीन पेश करते हैं। आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है, जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, ज़रा कुछ हमें इसके हवाले से बताइएगा। एक तो मैं अपनी कौम का, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए उन्होंने खुद जिस तरह आगे बढ़कर ताउन किया, लोगों को हौसला दिया, और फिर अल खिदमत के रज़ाकारों पर एतमाद का इजहार किया। यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम की कामयाबी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर मुतासर है, 50 लाख घर अगर मुतासर हो गए हैं जी, 1060 हमारे भाई शहीद हो गए हैं। इन लोगों को दोबारा खड़ा करना और सैलाबज़दा और मुतासरीन का एक भरपूर ताउन करने के लिए हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और ये एक आजमाइश है
پوری قوم کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. ہمارے تقریباً کوئی 15,000 کارکنان اس وقت اس آپریشن میں شریک ہے اور اب تک تقریباً 2 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے پاکستانیوں نے ہمیں دیے ہیں جو ہمارے کارکنان بڑی محنتداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس کے ذریعے خدمت میں مصروف ہے اور مزید یہ کام جاری ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا کام لوگوں کو بچانا تھا، پھر ایک ریلیف اور کھانا کھلانا تھا اور اگلا مرحلہ لوگوں کو دوبارہ بسانا اور آباد کرنا ہے. تو جس طرح یہ پہلے 2 مرحلے کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ اگلا مرحلہ بھی اپنی قوم کی تعاون سے پاکستانیوں کی تعاون سے ہم کامیابی کے ساتھ انجام دیں. ٹھیک ہے سر. سراج الحق صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ 16,000 کارکنان آپ کے جو ہیں وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں، 2 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے آپ کے اوپر بہت ٹرسٹ کیا ہے اور وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کو سمجھتے ہیں کہ ایک صحیح جگہ پر آپ اپنا پیسہ بھجوا رہے ہیں اور وہ متاثرین تک پہنچ جائے گا. تھوڑا سا میکانزم ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اب آگے جب دوسرا مرحلہ ہوگا، ابھی تو راشن بھیجا جا رہا ہے، لوگوں کو ٹینٹس بھیج رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں، آبادکاری کا مرحلہ بہت مشکل ہوگا، اس کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ اس وقت تو بہن ایک سروے کا کام بھی جاری ہے جی، اور جہاں ایک آدمی متاثر ہے، کتنا متاثر ہے، کیا اس کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جزوی طور پر تباہ ہو گیا ہے. جی، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو سامان کے بغیر صرف ایک جوڑا کپڑے میں گھر سے نکلتے ہیں. تو ان تمام متاثرین کے حوالے سے ایک سروے بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا انفراسٹرکچر تنظیم نچلے سطح پر موجود ہے. تو اس طرح ان اطلاعات اور معلومات جمع کرنے میں کوئی زیادہ دقت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بھی خیمے نہیں ہیں، سرپار بھی نہیں ہے، سر چھپانے کا انتظام بھی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگوں نے شہروں میں کرائے کے مکانات ڈھونڈ کر متاثرین کو قریبی شہروں میں گھر دینے کا ایک کام شروع کیا ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خود ٹیلی فون کر کے اپنے گھر آفر کیے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، اس میں 2 مہینوں کے لیے 3 مہینوں کے لیے آپ کوئی کمپاس کے کھانا ڈال سکتے ہیں. تو ایک ہم پہلو کام اس وقت جاری ہے. جی امیر صاحب، آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر عام شہری الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے اس خدمت کی اس عبادت میں اگر شریک ہونا چاہتے تو آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کے آن لائن مدد کرے، آپ کے آفیسز پہنچے، تھوڑے سے اس میں رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے 15,000 سے زیادہ رضاکار اس وقت پورے ملک میں متاثرہ علاقوں میں موجود ہے، تو سرکاری سطح پہ جو تخمینہ لگایا ہے کہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے، تو آپ کا تخمینہ کیا ہے؟ کیا اتنا ہی نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہر شہر میں اور ہر جگہ پر الخدمت فاؤنڈیشن کے دفاتر موجود ہے، تنظیم موجود ہے، لوگ موجود ہے اور جو خاص جیکٹ والے لوگ ہیں یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں. ایک یہ. دوسرا ہے کہ ہمارے جو ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے پہلے کبھی ایسا رفائی کام میں شرکت نہیں کی ہے اور وہ عملی طور پر شریک ہونا چاہتے ہیں، مالی امداد کے علاوہ عملی طور پر شریک ہو سکتے ہیں، تو ان متاثر علاقوں میں ہماری ٹیمیں موجود ہیں. ہم ان کو ان ٹیموں کا حصہ بناتے ہیں اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن مذہب، رنگ، نسل، سیاست سے بالاتر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. تو جس آدمی کے لیے جہاں کام کرنا آسان ہو وہاں ہی ہم ان سے کام لیتے ہیں. جہاں وہ پیسہ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں ہی ان کے وسائل وہاں ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، سر آخر میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ لوگوں کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، فیلڈ میں سارا کام ہو رہا ہے، کچھ اسیسمنٹ بھی آپ لوگ خود بھی کر رہے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دیجیے گا کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا چیزیں بھجوائی جائیں. جی، زیادہ چیزیں جو ہیں جو درکار ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے، اپیل کیا ہوگی آپ کی؟ دیکھیے، جو میرا مشاہدہ ہے یہ ہیلی کاپٹر سے نہیں ہے، نہ جہاز سے ہے، بلکہ میں خود عملی طور پر بلوچستان یعنی کراچی سے لے کے کوئٹہ تک گیا ہوں، روڈ پر گیا ہوں،
پھر اندرونی سندھ کا تفصیلی وزٹ کیا ہے, پھر جنوبی پنجاب کا تفصیلی وزٹ کیا ہے, پھر خیبر پختونخوا کا وزٹ کیا ہے. جی اور ان تمام علاقوں میں جو پہلا کام تھا نا, لوگوں کو بچانا تھا, وہ تو ایک حد تک ہو گیا, لیکن اب دوسرا جو کام ہے وہ لوگوں کو شیلٹر مہیا کرنا ہے. اس وقت مارکیٹ میں بھی خیمے نہیں ملتے ہیں, بالکل دربار نہیں ملتے ہیں. پھر یہ ہے کہ لوگوں کے جو کپڑے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, سامان نہیں ہے, جو گھر کے برتن وغیرہ سب کچھ یہ بہ گئے ہیں. مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں, تقریباً کوئی 2 ملین سے زیادہ کی تعداد میں. جی تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ایک نئے گھر بسانے کے لیے ایک سوئی سے لے کر چارپائی تک اور بستری تک اور ایک کھانے کی چیز کے ہر یعنی چیز تک ضرورت ہے. آپ خود اپنے گھر میں اپنی ضروریات کو دیکھیں, لیکن سب سے پہلے جو اہم کام ہے اس وقت وہ خیمہ ہے, دربار ہے اور خوراک کے لیے سامان ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سراج الحق صاحب موجود تھے, امیر جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اس کا حصہ بنا جا سکتا ہے, ایک عام شہری جو ہے وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ڈونیٹ کر سکتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ہمایوں خان صاحب, ہمارے ہاں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں لوگوں کو, اور الخدمت فاؤنڈیشن خاص طور پر لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. جو مقامی لوگ ہیں, اب باہر سے تو دوسرے ممالک جو امداد بھیج رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, کچھ NGOs وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنی ہوئی ہیں, لیکن لوکل لیول پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی قسم کے فاؤنڈیشنز کو اگر آگے بڑھ کر کام کریں گے تو لوگ زیادہ اعتماد کریں گے. بیسیکلی جی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں میکنزم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو, کیونکہ گورنمنٹ اکیلی کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. آپ کا یہ جو ملک ہے 220 ملین کی آبادی کا ملک ہے, اور ایک بہت بڑی, ہم دنیا کے 7ویں 8ویں بڑے نمبر پہ آتے ہیں. اور پھر جب اس میں یہ جو ڈیزاسٹر آیا یہ بھی بڑے انپریسیڈنٹڈ لیول کا ہے, پچھلے 30 سالوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. اور پھر اچانک جو ہے ہم 110 ہمارے ڈسٹرکٹ کلیمٹی ہٹ ہو چکے ہیں, لائف سٹاک کا نقصان, فصلوں کا نقصان. تو یہ ایسا جو ہے اس پہ تو کوئی ایک آرگنائزیشن تو کچھ کر نہیں سکتی, ایک حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایک بڑا کنسالیڈیٹڈ قسم کا, بڑا میکنائز قسم کا جو ہے رسپانس ہے, جس میں آپ کی بزنس کمیونٹی, آپ کے فلنتھراپک آرگنائزیشن, آپ کی افواج, آپ کی سول سوسائٹی, آپ کی باقی تمام جو سیکٹرز ہیں, جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوتے اس کو کنٹرول کرنا, ڈیمیج کنٹرول کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کی بات تو بھی بعد میں کریں گے. ڈیمیج کنٹرول کرنا ہی 220 ملین کے اس ملک کے اندر جو ہے اس قسم کی کافی ساری آرگنائزیشن ہے, اور الخدمت کو میرا خیال ہے جتنی خراج تحسین پیش کی جائے اتنی کم ہے. ہمیں چاہیے کہ اب ہم چونکہ ہم بڑے عرصے سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, تو کلائمیٹ چینج کے تناسب سے ہمیں آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ یہ چیزیں, فار ایگزامپل دیکھیں جب ہمارے ہاں ڈینگی آیا تھا پچھلے سال یا 2-3 سالوں پہلے, اور ایک بڑے لیول پہ پنجاب میں اور سندھ میں ہو گیا, تو آپ کے پاس نیٹ جو ہیں وہ جو بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں یا جو لوشنز لگائے جاتے ہیں وہ ختم ہو گئے. آپ کا جب کووڈ آیا تو اچانک جو ہے ماسک اور جو ہے ہینڈ سینیٹائزر اور ان چیزوں کی کمی ہوگی. اچھا صرف کمی نہیں ہو جاتی, یہ مصنوعی قلت بھی جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے. جہاں ہمارے ہاں اچھے لوگ ہیں وہاں جو ہے نا ہولڈرز بھی ہیں, وہ ہر سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اچھے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے, جس میں کھل کے لوگ پھر سامنے آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. وہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ لیکن جتنے یہ ہیں, جس تعداد میں بھی ہیں, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت غلط چیز ہے, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا آپ ساری سچویشن کو. اچھا ہمایوں صاحب مجھے اجازت دیں, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. انجینئر امیر مقام صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے آج بھی KPK کا دورہ کیا. اس سے پہلے بھی وہ چارسدہ اور نوشہرہ اور جو بھی وزٹس کرتے رہے ہیں اس میں یہ ان کے ساتھ رہے ہیں. آج بھی سوات اور کلام کا وزٹ یہ ساتھ موجود تھے. السلام علیکم امیر مقام صاحب. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا اس وقت KPK کے حوالے سے کچھ سچویشن سے ہمیں آگاہ کریں. آپ وزیر اعظم کے ساتھ ہی رہے ہیں, تمام جو وزٹس کیے ہیں, لوگوں کے لیے جو متاثرین ہیں ان کے لیے کتنی یہ اچھی بات ہے کہ اس موقع پر اگر ملک کا سربراہ جو ہے وزیر اعظم ہے وہ خود ان کے درمیان میں جاتا ہے, ان کی مصیبتیں, ان کی پریشانیاں سنتے ہیں تو بڑا حوصلہ ملتا ہے. 10 ارب کا انہوں نے آج اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ماضی سے ہٹ کے ایک بہت بڑا المیہ ہے. جی ماضی میں ہم نے کئی واقعات دیکھے, اگر 2005 کے زلزلے کو دیکھے یا 2010 کی فلڈ کو دیکھیں, کئی چیزیں اس طرح آئی
مگر یہ ایک دم پورے پاکستان میں پہلی دفعہ کہ ہر جگہ ہر صوبے میں اگر آپ سندھ کو دیکھتے، بلوچستان کو دیکھتے، پنجاب کو دیکھتے، پھر کے پی کو دیکھتے، تو ہر جگہ مصیبت ہے اور ہر صوبہ کافی متاثر ہوا ہے. تو اس لیے یہ پہلے ماضی کے مقابلے میں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے. آپ نے اسپیسیفکلی کے پی کا پوچھ دیا. میں کہوں گا کہ کے پی میں بھی بہت بڑے نقصانات ہوئے اور کافی جگہ سے دریا نکلتے وہی سے اسٹارٹ ہوا ہے. مطلب کلام سے جیسے پانی شروع ہو جاتا ہے اور دریا نکلتا ہے وہی سے ڈیمیجز شروع ہوئے. پیر کی طرف کمراڑ کی طرف دیکھے جہاز دریا نکلتے وہی اسی ویلی میں ڈیمیجز ہوئے. شانگلہ میں ہوئے، کوہستان میں آپ دیکھ لیں وہی کتنے نقصانات ہوئے. ناران اسی طرف بالا کوٹ وغیرہ مانسیرم میں، پشاور میں اوپر سے جو یہ پانی ہر طرف سے آ کے تو پھر پشاور ویلی کو بھی کافی ہٹ کیا ہے. اور وہی نوشہرہ اور مردان اور پشاور کی ایریا پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ ڈی اے خان صدرن ڈسٹرکٹ میں ڈی اے خان لکی وغیرہ کرک کو بھی کافی ہٹ کیا ہے لاسٹ میں بھی اور اس میں بھی. تو یہ کافی بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور اس میں پورے قوم کو یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے سیاست سے بالا تر. میں کہوں گا جو پرائم منسٹر صاحب کا رول ہے وہ ایک مثالی رول ہے اور اس نے دن رات ایک کر کے جس طرح محنت سے صبح سویرے سے لے کر رات تک میٹنگ مختلف ہو ڈونر تک یا ہر ایک ٹیم میں سے دوسرے لوگوں سے پاک آرمی سے سب سارے بورڈ ہے. اور ایک اچھی خبر ہے اس دن جو ہماری میٹنگ ہوئی ان میں آرمی چیف سمیت تمام سروس کے چیف اور دوسرے کنسرن سارے لوگ تھے اور ہر ایک میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ہمارے کے پی کے حوالے سے سب سے بڑا ایشو ان لوگوں کو نمبر 1 ریسکیو کرانا وہی سے نکالنا ہے جہاں زمینی راستے بند ہیں اور وہ ابھی تک محصور ہے. تو اس میں کافی ہمت وہی سے کمراڑ ویلی سے لوگوں کو نکالا گیا ہے. پاکستان آرمی کی تعاون سے انہوں نے کافی مدد کی ہے اور پھر اسی ہمارے فیلڈ میں بھی آج بھی 5 ویلی چل رہے تھے کلام کی طرف اور اب بھی کئی لوگ محصور ہے اور انہوں نے وعدہ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے آج آرمی چیف سے بھی بات کی اور سب سے کل آرمی چیف صاحب بھی آئے تھے اس نے بھی دورہ کیا وزٹ کیا سب کچھ خود دیکھ لیا اور امید رکھتے ہیں کہ کل تک ان لوگوں کو نکالا جائے گا جو مختلف صوبوں یا ڈاؤن ڈسٹرکٹ مختلف کے لوگ وہی محصور ہے. اس کے بعد زمینی راستوں کی بحالی ہے تو اس کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب کا جانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جا کر یہ میسج دے دے. کام تو یہاں سے بھی ہو سکتے ہیں مگر مشکل کے ٹائم میں وہی جانا ان کی تکلیف میں شریک ہونا ان کو یہ میسج دینا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اکیلے نہیں ہیں. تو اس سے لوگوں کو بہت بڑا حوصلہ مل گیا. آج آپ نے دیکھ لیا کوہستان میں پٹن میں سوات میں اوپر کلام میں مختلف جو جا ہوئی گیا اسی دن جب نوشہرہ گیا چارسدہ گیا مختلف جگہوں میں تو لوگوں میں ایک حوصلہ مل گیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری بھی ہمارے ساتھ وزٹ کرتے ہیں اور اس طرح اس نے سندھ کے لیے بھی پیکج کا اعلان کیا تھا پھر بلوچستان کے لیے کیا تھا. تو آج وہی اس نے کے پی کے لیے بھی کر دیا کہ دوسری چیزوں کے علاوہ ہم 10 ارب روپے کی گرانٹ بھی کے پی کے عوام کو دیں گے. اور بار بار اس نے یہ بات کی کہ ابھی سیاست کا ٹائم نہیں ہے. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. اس قدرتی آفت میں سب کو مل کر کام کرنا ہے. امیر مقام صاحب کیا آپ مجھے بتا پائیں گے انیشلی اگر کچھ اسیسمنٹ ہو گئی ہو کہ کتنا نقصان وہاں پر ہوا ہے؟ اور آج آپ نے چونکہ کلام کا ذکر کیا ہے وہاں پہ کچھ ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے ان کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعظم صاحب نے ان کو نکالا جائے. کیا وہاں پر مزید لوگ بھی ہیں؟ اب اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بھی کل یہ کہا انہوں نے کہ جو ناجائز جو غیر قانونی تجاوزات ہوئی ہیں انکروچمنٹ ہوئی ہے جو کلام ہوٹل گرا ہے اور اس طرح کی دیگر بھی عمارتیں گری ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اس تجاوزات میں آتی ہیں. تو اس کو روکنا کتنا مشکل کام ہے؟ کہ یہ کام ہو پائے گا آگے؟ اچھا ناہید اس میں اگر انجینئر صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ سوات ایکسپریس وے سمیت جو رابطہ سڑکیں ہیں اس کی بحالی کب تک ممکن ہو سکے گی؟ مطلب یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا میں ایک ہی جواب دینا چاہتا ہوں. وہ بات تو اپنی جگہ اگر کسی نے انکروچمنٹ کی اور وہی ہوٹل بنا جس طرح یہ ہانی مون ہوٹل 2010 میں بھی گرا تھا سیلاب میں ابھی انہیں دوبارہ بنایا پھر گر گیا
وہی لاس تو ان لوگوں کا لاس ہے, ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر اس طرح کام کیا ہے تو اس کو خود اس کا وہی نتائج کے سامنے. مگر جو پانی نکلے وہ تو اس طرح نکلے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہی تو جس جگہ سے نکلے ہم بالکل وہی ٹاپ سے نکلے, جیسے دریا نکلتے اسے پانی نکلے. یہ تو ایک اور بات ہے, بعد میں ریسرچ ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح نکلے, کون سا فینامنا ہے, کیا بات ہے. مگر ہر ایک پہاڑ سے, ہر ایک جگہ سے نکلے, ہر ایک جنگل سے نکلے. یہ دس از ٹرین, ہر ایک جنگل پہاڑوں سے نکلے اور نیچے آ کے نقصانات کیے. اور وہی جو انکروچمنٹ والی بات ہے, وہ تو اگر کوئی غلط بلڈنگ تو اس کو خود وہی پے کرنا ہے کہ ان کا لاس ہونا ہے, تو اس کو خود خیال رکھنا ہے کہ جو دریا ہے وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا. جو دریا ہے وہ اپنا راستہ چھوڑتا نہیں, کبھی اسی راستے پہ پھر آ جاتا ہے. تو ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ 2010 میں اتنا سیلاب آیا تھا, یہاں تک آیا تھا, یا اس سے پہلے اتنا آیا تھا. تو ان جگہوں میں جہاں یہ امکانات ہے کہ آ سکتے ہیں تو ان کو نہیں بنانا چاہیے. دوسری بات, رشید صاحب میرے خیال میں اس کو اس طرح آواز لگ رہی تھی, جی جی یہ سوال کیا, تو سب سے بڑا اس کا ایشو راستوں کی بحالی ہے. اس نے بہت اچھا سوال کیا. فار ایگزامپل, اگر آپ مدین, بحرین اور کلام کی روڈ بحال نہ ہو تو کتنی مدد آگے جائے گی, کتنی ہلی میں کسی کو ریلیف ملے گا, آٹا ملے گا, کیا ملے گا. سب سے پہلے زمینی راستوں کی بحالی انتہائی ضروری ہے, جس کے لیے پرائم منسٹر نے آج FWO اور اس نے بھی بات کی, دوسرے لوگوں پہ بھی گئے, کل آرمی چیف نے بھی بات کی. سب کے ساتھ ان کو موبلائز کرنے کے لیے کہا کہ نیچے اور سارے مل کر یہ کام کرے. ابھی اس کے بعض علاقے تو اس طرح ہے, مین روڈیں کھل جائے, سائڈ پر بھی وہی ساری بریجز ختم ہوئی ہے, وہ ہے ہی نہیں, لنک روڈ نہیں ہے. یہ اگر کلام سے آپ گیا, آپ دیکھیں پوت روڈ وغیرہ, اس سے پھر آگے دوسری تیر والی ویلیو ممراٹ تک دیکھے, شانگلہ میں ہماری کانا تحصیل ویری 5 ٹھیک یونین کونسل ہے, کوستان میں دیکھے جو آج ہم نے گئے, تو اس کی زمین سے بالکل منقطع ہے. تو اس پر ٹاپ پریورٹی پر کام ہونا چاہیے, ہر ایک کو اپنا ان پٹ دینا چاہیے جتنا دے سکتے ہو. پرائم منسٹر خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ ضروری سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے راستوں کی بحالی ضروری ہے. ہمارے محنتی لوگ ہیں, گھر ہو نہ ہو, وہ مزدوری بھی کر سکتے ہیں, دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے بھی راستے جو ہیں وہ کھلنا ضروری ہے. اگر راستے ہر لحاظ سے, اگر راستے کھلے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر راستے کھلے نہ ہو تو پھر آپ کیسے لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں یا ریلیف ایکٹیویٹیز؟ ہماری ٹاپ پریورٹی بجلی کی بحالی. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بجلی کی بحالی میں KP میں خود اس کو مانیٹر کر رہا ہوں. تو بجلی کے بھی نظام سارا درہم برہم ہو گیا ہے. ہم وہی بھی ایمرجنسی نافذ کی ہے اپنی ڈپارٹمنٹ میں, پاور ڈویژن میں, پیسکو وغیرہ میں, اور دن رات ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی چھٹیاں ساری منسوخ کی ہے, کئی علاقوں میں بجلی بحال کی ہے, اور جو بحال نہیں ہو اس پر تیزی سے کام جاری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. KP کی صورتحال, اعظم صاحب جو وزٹ کر رہے ہیں ان کے دورے کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں انہوں نے, ڈیمیج کتنا ہوا ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ہمایوں صاحب, انکروچمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جو ہوٹل گرا اور جو عمارتیں وہاں کالام والی سائڈ پہ بتائی جا رہی ہیں, یہ دیگر جگہ پہ, تو یہی تجاوزات ہیں جو کنٹرول ہو نہیں پا رہا. یہ کیوں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک معمہ بنا ہوا ہے, ایک مشکل کام ہے, ڈویبل نہیں ہے, یا یہ پریفرنس نہیں ہے, کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ میرا خیال ہے یہ کمبینیشن آف کافی ساری چیزیں جو آپ نے جن کا ذکر بھی کیا, اور یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. ہماری جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے اکثر یہی دیکھا, اور یہ تو خیر ٹورینشل رین اور ایسی میگنیچیوڈ کی تھی کہ اس میں کچھ بھی ہم کر لیتے تو یہ نقصان ہونا تھا. اس کو ڈیمیج کس طرح کیا جانا تھا, یہ پلاننگ شاید ہم اس دفعہ بھی کنٹرول کیسے کیا جانا تھا اگلی دفعہ, وہ جو ہے نا اس میں جو انکروچمنٹ کا ہے وہ ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد سے ہم نے کہا تھا کہ اب بلڈنگ کوڈز بنائیں گے جس میں دیکھیں گے کہ زمین کو اوپر جو بھی گھر بنا رہا ہے اس میں کس طرح کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, سیمنٹ کا کتنا استعمال ہونا چاہیے. پھر اس سے پہلے کچھ آپ کو NOCs چاہیے, کچھ جگہ ایسی ہیں جو پرون ہوتی ہیں, ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر آتی ہیں. یہ ابھی جو آپ کا یہ سوال تھا اور انجینئر امیر مقام صاحب نے جو کہا وہ ایک طرح سے تو ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا بصد احترام ان سے اختلاف رکھوں گا کہ ان کو تو نقصان ہوگا جو لوگ بنائیں گے, جن کا 2010 میں بھی گرا تھا اور اب بھی گرا ہے, لیکن میں اور آپ اگر وہاں پہ جا کے ٹھہریں گے اور اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, ٹورسٹ اس کو تو یہ چیز نہیں پتا. تو اس میں ایک عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جگہیں ہیں اس کے اوپر اب اس کے بعد ہمیں پراپر ایک سروے ہونا چاہیے, ساری پروونشل گورنمنٹس کا, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, جہاں جہاں جس کی جیورسڈکشن ہے
اور پھر وہاں پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ جگہ سیف ہے یا نہیں ہے. اور یہ سارے ادارے آپ کے پاس موجود ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کام کوئی بہت راکٹ سائنس ہے جو کہ نہیں کیا جا سکتا. اب جو پچھلے 1 مہینے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سارے پلان بنانے ہوں گے. ہمیں اپنی گندم کی سٹوریج کا کرنا ہوگا, ہمیں ایسی کلیمٹیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ اس دفعہ نہیں ہے کہ اگلے سال نہیں آئے گی, اگلے سال دوبارہ آئیں گے اس قسم کے فلڈز, اللہ نہ کرے لیکن چانسز ہیں, لیکن چانسز ہیں نا, تو اس میں آپ کو پلاننگ کرنی ہے. اور یہی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ پریپیئر ہوں اس سے. وہ خدا کی طرف سے اگر آ جائے وہ اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کی اچھی پلاننگ ہو تو اس کو آپ ڈیمیج کنٹرول بہتر کر سکتے ہیں. اور یہی ہم نے دیکھا, جو اچھے ممالک ہیں, جو پریپیئرنس جن کی ہوتی ہے, ان میں یہ چیزیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے جو کہا بلڈنگ کوڈز ہونے چاہیے, انکروچمنٹ کے اوپر بڑی زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے, سخت سزائیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو دریاؤں کے کنارے جو ہیں لوگ آباد ہوتے ہیں, گھر انہوں نے آباد کیے ہوئے, اور پھر وہ سب کچھ بہہ جاتا ہے. وہ لوگ پھر ظاہر ہے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا گھر ہے, ہم کیوں جائیں, رسک کیوں لیں. اس میں مسائل بڑے آئیں گے, لیکن پالیسیز کے اوپر جب تک ہم سیریسلی عمل درآمد نہیں کریں گے, یہ مسائل ہمارے اگلے سال بھی آئیں گے, اس سے اگلے سال. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ اب کریں کہ اس قسم کے حالات کا آپ کو واسطہ پڑے گا. کل بھی چیئرمین NDM میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس میں بھی صافی صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 اس مرتبہ سے ہم نے ہیٹ ویوز جو ہیں بڑی شدت تھی ان کی, جو پہلے سے بھی زیادہ انٹینسٹی تھی, ہم نے اس کو فیس کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ سیلاب ہمارے سامنے ہے, اسموگ ہے, مختلف قسم کے حالات ہو جاتے ہیں, ویدر پیٹرن چینج ہو گیا ہے, مانسون کی بارشیں وقت سے پہلے ہو گئیں. تو یہ ساری چیزیں اب ایک عام انسان کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان حالات کا ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور غذائی قلت جو آئے گی اس کے بعد آپ کی جو اب آ رہی ہے, اور ابھی دیکھیں جو چیزیں غائب ہو گئی ہیں مارکیٹ سے, ظاہر ہے کہ وہ سپلائی چین آپ کی متاثر ہوئی ہے, نہیں مل رہی ہیں تو بہت مہنگی مل رہی ہیں, اور اس کے بعد کے حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. رسک انڈیکس ہے جو پچھلے جرمن واچ کی طرف سے آتا ہے, اور ہر سال تمام ملک اس کو دیکھتے ہیں. اس میں بڑی جو ہے سیریس قسم کی ہے کہ پاکستان کی 25% آبادی جو ہاؤس ہولڈ ہے, 49 ملین کے قریب ہماری آبادی ہے, وہ ماڈریٹلی اور سیویئرلی فوڈ انسیکیور ہے. اس کے علاوہ 10% آبادی 21 ملین لوگ ہیں کلاسیفائڈ ہیں سیویئرلی فوڈ انسیکیور. اب اس فلڈز کے بعد یہ نمبر انکریز کریں گے. یہ میں آپ کو پچھلے 2020 سے 2020 کے فگرز بتا رہا ہوں. پچھلے 2 سالوں میں اور شدید نقصان ہوا ہے. صحیح ہے صافی صاحب, اسی کو میں چاہتی ہوں اسی پہ بات کریں تاکہ پھر ہم اس کے بعد اگلے اسٹڈی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. الارمنگ ہے, ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ اسٹڈی بھی کافی ہے. لیکن آج ہم دیکھیں اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ آج بھی 40 درجہ حرارت تھا دن کو, شدید حبس اور گرمی. ہم ستمبر کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں, اور مغربی دنیا میں اس کو فال کہتے ہیں, یعنی سردی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے. اور ویسے ہی ہمارے ہاں بھی ستمبر کے مہینے میں موسم چینج ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں نہیں لگ رہا جس طرح برسات کے مڈل میں ہم ایسا فیل کر رہے ہیں کہ سٹل ہم موسم برسات کے درمیان والے موسم سے گزر رہے ہیں. تو یہ ساری ان باتوں کی موسم چیخ کے اپنی شدت کا اور ہم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے, جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے. اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے پاکستان کو ایک تو ٹراپیکل فلڈز جو ہے اس کے خطرات کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پہاڑوں پہ گلیشیئر جو پٹنے کے جو خدشات ہے وہ بہت الارمنگ ہے. برسات کا تو یہ ہے کہ آپ پریڈکٹ کرتے ہیں, آپ کا موسمیات آپ کو بتاتا ہے کہ اتنے دنوں میں بارش ہو سکتی ہے, اور پھر بارش آپ کو کچھ نہ کچھ موقع بھی دیتا ہے سنبھلنے کا. لیکن گلیشیئر جب پڑتے ہیں وہ آل آف سڈن ہوتا ہے, اور جو آبادکاریاں اور جو اسپیشلی جو ہم آبی منصوبہ بندی سے بالکل آ رہی ہے, اس کے ہمیں بہت زیادہ نقصانات ہوئے. جہاں جہاں پہ دریا پنچکوڑا اور سوات کی ہم بات کریں, ان کے کنارے جو آبادیاں تباہ ہوئی ہے یہ پچھلے 8-10 سالوں میں 4 مرتبہ تباہ ہوئی ہے. اور یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہی ان لوگوں کو موقع ملے گا, آبی گزرگاہوں کے روایتی رستوں پہ یہ لوگ دوبارہ اپنی آبادیاں بنانے سے گریز نہیں کریں گے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو روکے ٹوکے, اور یہ ہم جو ہے ایک دوسرے خطرے سے خود جو ہے اپنے آپ کو دوچار کرتے ہیں. ابھی ہم نے جو اگر ہاتھ پہ ہاتھ درے رہنے کا جو ہمارا ایک طرز عمل ہے, اور ہم نے کلائمیٹ چینج کو مسئلہ اگر نہیں سمجھا, تو خدا نہ خواستہ یہ جو قدرت اور فطرت کی ہم سے ناراضگی ہے یہ ہمیں کچا چبا کے کھا جائے گا. یہ خطرہ جو ہے بہت سنگین ہے, اس کی تدارک کرنی چاہیے. سیلاب ہے, سیلاب کے ساتھ خشک سالی ہے, خشک سالی کے ساتھ قحط سالی ہے, قحط سالی کے ساتھ آپ کے ٹراپیکل سائیکلونز ہے, آپ زلزلے کے فالٹ پہ ہے.
تو آنکھیں ہمیں بند نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ سیلاب کا الحمدللہ پاکستانی عوام نے اور رضاکار تنظیموں نے اور حکومتوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی پاکستان کا ابھی تک ساتھ دیا ہے۔ اس ایک خطرے سے تو ہم نمٹنے کے قابل کسی نہ کسی حد تک ہوئے ہیں، لیکن اگر بار بار ہم ایسے خطرات کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا تو یہ بہت ہماری مشکل ہے۔ اتنی ہڈی پسلی نہیں ہے کہ ہم مستقل طور پر ان خطرات سے نبردآزما ہو سکیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نیچر کے ساتھ جیسے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے وہ اسی طرح سے بیہیو کرے گی۔ اگر آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلتا ہے۔ بس مختصراً میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس سارے موقع پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں سیلاب میں، جو مقامی لوگ ہیں، کچھ انسنگ ہیروز بھی ہیں جنہوں نے خود لوگوں کی مدد کی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہیں بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں یا کسی بھی زندگی کے شعبے سے ان کا تعلق ہے، اور جو لوگ فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، عوام پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے ان جگہوں پر جہاں پہ لوگ مشکل کا شکار ہیں، ان کو ضرور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، مختصراً کچھ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں۔ آج ایک بڑا اہم کیس تھا اور لوگ اس پر نظریں بھی تھیں، توہین عدالت کیس عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے پچھلے دنوں چل رہا تھا، اور 31 اگست کو انہوں نے جواب بھی تحریری طور پر جمع کرانا تھا، جو شو کاز نوٹس ان کو جاری کیا گیا تھا، اور خود انہوں نے حاضر بھی ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج گئے عمران خان صاحب، اور لیکن جو جواب انہوں نے جمع کروایا تھا اس پر عدالت جو ہے وہ مطمئن نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ جو ہے وہ واپس لے سکتا ہوں۔ خاتون زدری صاحبہ کے حوالے سے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، انہوں نے جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن عدالت اس پر مطمئن نہیں ہے، اور 7 دن کے اندر ان کو دوبارہ اپنا جواب جو ہے جمع کرانے کا کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور اطہر مین اللہ صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آج کی ساری پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، الفاظ جب منہ سے نکل گئے تو وہ نکل گئے، وہ الفاظ واپس ہو نہیں سکتے ہیں، اور ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ کہ اس جواب نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے۔ ایک بڑا لیڈر اور اس کی طرف سے اس قسم کا جواب جمع کرانا، یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ جس قسم کا جواب جمع کرایا گیا، نہ کسی شرمندگی کا اس میں اظہار ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی معافی مانگی جائے۔ تو بہرحال آگے یہ کیس جو ہے کس طرح سے آگے بڑھے گا، 5 ججز پر مشتمل یہ لارجر بینچ ہے جو اس کی سماعت کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب اگر انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف جاتے ہیں، جس سے وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک، تو پھر ان کی کیا سیاسی ساکھ اس سے متاثر ہوگی اور کس حد تک متاثر ہوگی، آگے کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے کہ ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمایوں خان صاحب کامنٹ کر دیجیے گا پہلے، میرا خیال ہے سیاسی طور پر تھوڑا سا کہ اگر وہ جاتے ہیں، ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معافی نامہ جو ہے وہ نہ جمع کرایا جائے، پھر درمیانی صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پہلے جو جواب جمع کروایا اسے عدالت مطمئن نہیں ہوئی، 7 دن بعد اب ظاہر ہے کہ ان کے وکلاء بتا سکتے ہیں لیگل ٹیم کی کس قسم کا جواب وہ دیں گے، لیکن اوورآل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں آج کی جو پروسیڈنگ تھی اور پھر جو ان کو 7 دن کی مہلت دی گئی، ایک تو اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس قسم کے واقعات جو پہلے ہوئے کنٹمپٹ آف کورٹ کے اوپر، نہال ہاشمی صاحب کا تھا، دانیال عزیز صاحب کا تھا، اور اس طرح کے اور واقعات، اس میں ان کو مہلت نہیں دی گئی اور سزا دی طلال گئی، چودھری خیر طلال چودھری کا، اور یہ خیر وہ کورٹ کہتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے نام بھی نہیں لیا تھا، لیکن تب بھی وہ نااہلی بھی ہوئی، سزا بھی ہوئی، تو ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر بھی ہو چکا ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی۔ تو خیر اس تناظر کے اوپر جو پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی وہ یہ تھا کہ اس میں فرق کیوں دیکھا گیا، لیکن کورٹ شاید بہتر زیادہ جانتی ہیں اور انہوں نے 7 دن کا مہلت دیا، لیکن جو آج کی کامنٹری تھی جو عدالت میں ہوئی، اور اس میں کہا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ لیڈرشپ جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی، بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، اپالوجی کا لفظ تو کہیں بھی نہیں تھا، اور پھر جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اس میں نا کہ ایک سٹنگ جو ہے جج جو ہیں ان کو تھریٹن کیا گیا، تو ایک تو کنٹمپٹ تو ایک اور سینس میں ہوتی ہے، کنٹمپٹ کہ آپ کو کسی فیصلے کے خلاف ہو جائے یا کوئی آپ اس کا عدالت کا فیصلہ ہو، یہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کرتے کہا کہ میں جج جو ہے اسے کہتا ہوں دھمکی کے اس میں، تو یہ کنٹمپٹ کی بھی ایک اور نوعیت ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی بات کی ہے، یہ انہوں نے عدالت کو ہی چیلنج کر دیا کہ میں مانتا نہیں، دھمکی اور توہین کا امتزاج ہے، ہاں یہ بڑا کوئی ایکسٹریم قسم کا امتزاج ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے جو پولیٹیکل آپ کا سوال تھا، میرا خیال ہے یہ غلط پریسیڈنٹ ہے ایک پارٹی کے لیڈر کی طرف سے اس قسم کی حرکت کرنا. میرا خیال ہے اس کے دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کو انکنڈیشنل اپالوجی کرنی چاہیے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. مے بی ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. اپنا وہ جو چارم اور پاپولیرٹی کا استعمال کرتے وقت وہ لوگوں کے اندر انہوں نے ایک اس قسم کی بنا لی ہے کہ صحیح بات بھی کوئی جو ہے وہ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ تو ماننے سے انکار نہیں کرتے، یہ بلکہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ غلط کر سکتا ہے. حالانکہ لیڈر سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور لیڈرشپ ہوتی یہی ہے کہ وہ اس کو مان لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور آئندہ اس کو نہ دہرایا جائے. تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہوگا کہ 7 دن کے بعد جو ان کا جواب آئے اور ان کے جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو مشورہ دیں کہ کائنڈلی آپ انکنڈیشنل اپالوجی دیں. اس کے بعد کورٹ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دے. اگر کورٹ ان کو کوئی سزا بھی دیتی ہے، کوئی ٹل دا رائزنگ آف کورٹ کی سزا ہو جاتی ہے، یا جو کوئی جس قسم کی وہ ہے، تو اس سے تھوڑا سا بحال ہوگا اعتماد لوگوں کا عدالتی سسٹم کے. کانسیکوینسز تو فیس کرنے ہیں. اگر آپ اس قسم کے لیڈر ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں تو لیڈر وہی ہوتا ہے جس نے کانسیکوینسز فیس کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پچھلے کئی ایسے لیڈر گزرے ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے، جن کو پھانسیاں دے دی گئیں، انہوں نے فیس کیا. تو آپ نے اگر لیڈر بننا ہے اور لیڈرشپ کا اظہار کرنا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے غلطی کی، اس کی انکنڈیشنل معافی مانگی، اور پھر جو کورٹ سزا دے اس کو ایکسیپٹ کریں، بجائے اس کے کہ پھر کورٹ کے اوپر اور قسم کے حملے نہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے صافی صاحب، آج جو کہا گیا ہے کہ 7 دن بعد آپ نے دوبارہ جواب جمع کرانا ہے، اس فیصلے پر بھی ذرا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا رسپونڈ کر دیجیے گا. پھر ایک لیڈر کو تو بہت ذمہ دار ہونا چاہیے، اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. آپ اور میں یا ہمایوں صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. جو ایک بڑا لیڈر جب گفتگو کرتا ہے، جلسے کے دوران کرتا ہے، تو وہ پھر کس طرح سے اپنے فالوورز کے لیے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی معافی مانگی ہے لیکن وہی غلطی آپ دوبارہ دہرا رہے ہیں، پھر اب اس کو کیا سمجھا جائے؟ جی بالکل. اب تو ایک تو عدالت کا فیصلہ بھی تک آیا نہیں ہے، تو میرے خیال میں عدالتی کارروائی پہ اگر ہم زیادہ بات نہ کریں تو بہتر ہوگا. سیاسی طور پر تو جو سیاسی اس پہ تبصرے ہوئے ہیں عدالت کے باہر، یا جو چیف جسٹس جناب عطر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے، اگر اس پہ ہم بات کریں تو واقعی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جن کی سوچ بھی بڑی ہو اور جن کا دل بھی بڑا ہو. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. عدالت نے ایک دفعہ ان کو موقع دیا، اب دوبارہ موقع دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک ہفتے میں اصولاً تو اگر عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہے تو ان کو پھر بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور عدالت کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑے گا. اور یا کم از کم یہ مشورہ ہم دے سکتے کہ سر ضرور جھکائیں. اگر نہیں جھکائیں گے تو یہ پھر بڑے لیڈر کی یا بڑے سیاسی رہنما کی نشانی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کے باہر جو ہے کچھ تبصرے آج کی کارروائی پہ ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے لاجک موجود ہے. اس کا قانونی پس منظر کیا ہے، یا وہ قانون کی نظر میں وہ تبصرے درست ہے یا غلط ہے، وہ ایک الگ قانونی بحث ہے، اس میں نہیں پڑتے. مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی کہ ماضی میں اس قسم کے صورتحال میں ان کے پارٹی سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ سختی روارک کی گئی تھی، جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اس سے کم توہین کے الزامات پہ، عدالتی توہین پہ. ان کے والد صاحب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ عدالت کے ذریعے ہوا، جس عدالتی کارروائی کے تحت ان کو پورے سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کرنے کی، حکومت سے بھی اور سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی جو کوشش کی گئی تھی، وہ بھی قابل بحث ہے. اس طرح جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے وہ بھی بہت چشم کشا ٹویٹ انہوں نے کی ہے. اس میں بھی جو انہوں نے باتیں کی ہے تو یہ بھی کسی نہ کسی وقت جو ہے جواب دینے والوں کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیا تھا، جو بلیک ڈکشنری کا حوالہ سہارا لیا گیا اور بالکل پولیٹیکل انداز میں جو سیاسی قائدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو سخت سزائیں دی گئی. تو وہ بھی ایک موقع آئے گا کہ ان سے پوچھا جائے گا. اور اسی طرح اسپیشلی میں آخر میں اعظم تارڑ صاحب جو ہے وزیر قانون صاحب، ان کے ریمارکس بھی بہت ہی دلچسپی ہے اور غور طلب ہے کہ یہ اب عمران خان صاحب جو ہے کوئی نوجوان نہیں ہے، یہ اینگری اولڈ مین کا کردار اب عمران خان صاحب کو ترک کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا، اور انہیں قانون کے سامنے سرنگو ہونا پڑے گا. وہ چاہے آپ کی مقبولیت جتنی بھی ہو،
قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ ٹھیک ہے. تمام چیزیں جو ہے جو سیاسی تبصرے ہیں وہ قابل غور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی حوالے سے مزید بات کر رہا لیگل اوپینین بھی ہم لے لیتے ہیں. لطیفہ آفریدی صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ لطیفہ آفریدی صاحب آپ کے وقت کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، اس قسم کے معاملات کے حوالے سے یہ تاثر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ تھریش ہولڈ بہت اونچا رکھتے ہیں سارے معاملے میں. تو اب آج 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، پہلے والی جو ہے ان کا جو جواب تھا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے. اب آگے کیا آپشن موجود ہے؟ کیا انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف جایا جا سکتا ہے، یا درمیان کی کوئی صورتحال عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ نکالے گی؟ آگے کس طرح سے پروسیڈنگ بڑھ سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج اس کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا جی، اور اس کو حقیقت میں یہ ہے کہ اس کو موقع دیا گیا کہ آپ سوچ لیں اور آپ معافی مانگ لیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو کہا کہ جی میرے جواب سے اگر کسی کو وہ میری بات سے اگر کسی کو کیا ہوا، وہ کیا نام ہے، دل آزاری ہوئی ہے ان کی، دل آزاری ہوئی ہے، میں واپس لیتا ہوں. یا جو آج انہوں نے جواب داخل کیا تو اس سے کورٹ کی جو ہے وہ تسلی نہیں ہوئی. کورٹ نے، عدالت نے اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا جی. اور جب غیر تسلی بخش قرار دیا تو اگلا جو ہے اس کو خواہ اس کو ٹائم دیا سوچنے کا اور معافی مانگنے کا اور اپالوجی کرنے کا. کہ عدالتوں کو جو کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا، عدالتوں کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس لیے آپ جو ہے ذرا اور بیان جو ہے جس میں آپ سوچ لیں، اس کو سوچ کا موقع دیا گیا، ایک موقع فراہم کیا گیا. اچھا لطیفہ آفریدی صاحب، معافی نامہ جو ہے کیا اس کی طرف جا سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ فواد چودھری صاحب تو مختلف پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ تو توہین عدالت ہی نہیں ہے، تو پھر معافی کس چیز کی مانگنی. اچھا من اللہ صاحب نے آج ایک اور چیز بھی بڑی دلچسپ، انہوں نے کہا کہ آپ جو پی کا آرڈیننس لے کر آئے تھے، اگر وہ جو ہے کالعدم نہ ہوتا تو آدھا پاکستان جو ہے وہ آج جیل میں ہوتا، اور آپ اب خود پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ نہ معافی کا اظہار کر رہے ہیں نہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، یہ فواد چودھری صاحب تو وکیل ہیں، ڈیفینیٹلی تھے، لیکن یہ ہیں ان کو یہ احساس نہیں کہ یہ جو عدالت کا توہین کا قانون ہے اس میں بڑی نزاکتیں ہیں. بہت کم کیسز میں اس قانون پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن جب اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے لوگوں کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں جی، اور تو اگر وہ ایک فیوڈل لاٹ کی طرح ایک پرانے زمانے کے جو بڑے جو وہ ہوتے تھے فاتح ہوتے تھے کہ یہ اگر میں معافی مانگوں تو میرا کیا ہوگا، وہ مسئلہ تو آج کی جمہوری زمانے میں نہیں ہے. وہ ابھی تو عدالتوں کا اپنا ایک عدالتوں کی حیثیت ہے، پارلیمنٹ کی اپنی حیثیت، سب کی حیثیت، لیکن عدالتوں کو یہ دیا گیا ہے، یہ حیثیت دیا گیا ہے کہ وہ جو ہیں دیکھ لیں کہ ان کے حکم ان کو کوئی ڈرائے دھمکائے نہ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لطیفہ آفریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.